अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इख्तलाफी नोट के साथ मैं हूँ महरीन फ़ातिमा और आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे। अफसोस का मुकाम ये है कि दुनिया की 5वीं बड़ी आबादी होने के बावजूद पाकिस्तान मुआशी गर्दाब से निकलने में मुसलसल नाकाम है। हुकूमतों की गलतियों की पॉलिसियों का नतीजा ये निकला है कि आज पाकिस्तान की करेंसी अफगानिस्तान और श्रीलंका से भी कमज़ोर हो चुकी है। डॉलर पेट्रोल 300 का हिस्सा अबूर कर चुका है। बिजली के बिल अदा ना करना यकीनन आवाम के लिए इस वक्त काफ़ी नामुमकिन दिखाई दे रहा है। महंगाई और होश उड़ा देने वाले बिजली के बिलों के खिलाफ आज मुल्क के छोटे बड़े शहरों में कारोबारी मराकज़ भी बंद हैं, दुकानें भी बंद हैं और इस वक्त निगरान हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज ये है कि इजाफी इख्तियारात के बावजूद क्या निगरान हुकूमत मुआशी इस्लाहात कर पाएगी, आवाम को रिलीफ दे पाएगी और निगरान हुकूमत के पास ऑप्शंस क्या होंगी। इसी पर हम बात करेंगे अपने पैनलिस्ट से, उनकी राय भी जानेंगे इसी पर। और सबसे पहले हसन साहब, आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करूंगी। कैसे देखते हैं आपके, जिस तरह से अनवारुल हक काकर साहब ये कह रहे हैं कि बिजली ऐसा मसला नहीं है जिस पर पहिया जम हड़ताल की जाए, क्या लगता है आपको कि मुल्क में जारी शटडाउन हड़ताल निगरान हुकूमत को कितना अंडर प्रेशर कर सकती है? देखिए, निगरान हुकूमत के लिए तो एक बहुत बड़ा चैलेंज तो है और इसे वो नज़रअंदाज तो नहीं कर सकते। बुनियादी तौर पे देखने की ये वजह है कि क्या मामला है कि आज कारोबार बंद हो रहे हैं, एहतजाजी मुजाहरे जो हैं वो ज़ोर पकड़ रहे हैं, वो जो अदम बर्दाश्त वाली सिचुएशन है वो कम होती चली जा रही है, जो है वो बर्दाश्त की सिचुएशन नहीं रही बल्कि बढ़ती चली जा रही है, हालात ख़राब होते चले जा रहे हैं। बिज़नेस क्यों बंद हो रहे हैं, इसके पीछे सिर्फ अगर आप थोड़ी सी वो चीज़ें, तो हम तो बात करते हैं कि असल में वजूहात क्या है। देखिए, एक माह में पेट्रोल जो है वो 52 रुपये इजाफा हुआ है, डीजल में 60 रुपये जो है वो इजाफा हुआ है, LPG 39 रुपये महंगी हो गई है, अब 240 रुपये किलो जो है वो LPG मिल रही है। इसी तरह PTI की हुकूमत जब थी तो पेट्रोल और डीजल जो है वो 150 रुपये फी लीटर के हिसाब से मिला करता था और अब वो 300 का फिगर क्रॉस कर चुका है। डॉलर है वो पकड़ा नहीं दे रहा, पाकिस्तानी कदर की जो सिचुएशन है वो इंतहाई रोज़ बरोज़ बढ़ती चली जा रही है और ख़राब होती चली जा रही है। और फिर इसके बाद बिजली की कीमतों में अगर आप देखें तो आपको 88% जो है वो हम टैक्सेस दे रहे हैं, जिसमें मुख्तलिफ एडजस्टमेंट है, सरचार्जेस हैं और लॉसेस, लाइन लॉसेस हैं, बिजली चोरी है, वो तमाम के तमाम, यानी 88% जो है वो बिजली चोरी की अगर आप देखें तो और दीगर मामलात और टैक्सेस को मिलाकर वो एक आम साइज जो है वो 88% बिजली वो ओवरऑल टैक्सेस दे रहा है। इसी तरह फिर IPPs के मामलात थे वो नहीं ख़त्म कर सके, बिजली चोरी, लाइन लॉसेस के हवाले से कोई पॉलिसी सामने नहीं आ सकी, फ्री यूनिट का मामला था, इजलास होते हैं, मामला ख़त्म नहीं किया गया और फिर ट्रेनों के किरायों में इससे इजाफा हुआ, अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा हो गया, यहाँ तक कि कोई बसों पर जो सफ़र करते हैं वो अब उनके लिए जो है वो जीवन बन चुका है, एक वक्त की रोटी खाना उनके लिए जाब बन चुकी है। और इसके साथ साथ अगर देखें तो स्टॉक एक्सचेंज में सिर्फ अगस्त की मजमूई तौर पर अगर आप देखें माह अगस्त में तो 5 खरब 15 अरब 88 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है और जो कुल हुजम अगर देखें 72 खरब 13 अरब रुपए के करीब था, वो 67 खरब 15 अरब रुपए के करीब जो है वो पहुंच चुका है, यानी 15 खरब रुपए का हमें लॉस हुआ है। और फिर इसके बाद जो निगरान हुकूमत के इब्तदाई सिर्फ आप 18 से 19 रोज का मुवाजना करें तो 3422 पॉइंट्स जो है वो उसमें कमी हुई है। इसी तरह ऐसे इंडेक्स जो उसकी बात कर रहे हैं और रुपए के मुकाबले में डॉलर की कीमत में 6% जो है वो इजाफा हुआ है और निगरान हुकूमत के पास बहुत बड़ा जो है अब इनके पास एक एज है, वो ये एक फैसला साजी कर सकते हैं इन तमाम तर मामलात को देखते हुए, वो डिसीजन ले सकते हैं अगर वो कहते हैं कि उनके पास इख्तियारात हैं, वो मुस्बत पहलू की तरफ जो है वो आ सकते हैं, वो तमाम तर जो एक्सपर्ट्स उनकी नज़र में हैं उनको इकट्ठा करें, उनके साथ ये तमाम तर मुशावरत करें, वरना ये एहतजाज जो है बढ़ता चला जाएगा, एक लिमिट क्रॉस कर जाएगी और फिर खौफनाक वो पहलू बन जाएगा कि हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाएगा, जिसकी निशानदेही तमाम के तमाम एक्सपर्ट्स करते चले जा रहे हैं। ये इस चीज को छोड़ दें कि साबका हुकूमत ने किया वो सबके सामने आ गया, वो और कहां पे उन्होंने टैक्सेस लगाने थे, जो छोटे बिजनेसमैन थे सब टैक्सेस तो उन पे लगा दिए, गरीबों पर टैक्स लगा दिया, अमीरों पर, अशराफिया पर वो टैक्स नहीं लगाए जा सके, रिटेलर जो है उस पर आप टैक्स नहीं लगाते, एक्सपोर्टर्स से आप जो है वो उस तादाद में टैक्स नहीं लेते, लेकिन तनख्वाहदार तबके पर आपका जो है वो टैक्स बढ़ता चला जाता है। इसी तरह अगर देखें तो ये जो अभी चंद दिनों में जो महंगी बिजली होने से जो पावर लूम्स हैं वो 60% यूनिट बंद हो चुके हैं। आप अंदाजा करें
30 سے 32% بزنس جو چھوٹے بزنس مین وہ بند کر چکے کاروبار. اس سے بے روزگاری میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. اور مایوسی سے نکالنے کے لیے اور بے یقینی کی صورتحال سے نکالنے کے لیے بہتر ہے نگران حکومت ایک تو جو ہے وہ میڈیا پر آئے، جا کے آ کے اپنی پلاننگ دے اور تمام معاشی ایکسپرٹس کو بڑے بڑے موجود ہیں ان کے پاس، ان کو اکٹھا کرے، ایک پلیٹ فارم پر لے کر آئے، ایک پلان لے کر آئے. بالکل حسن صاحب ایکسپرٹس ہیں پاس. بالکل سعد صاحب آپ کی جانب آؤں گی. آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ معیشت میں تنزلی کا رجحان دیکھا جا رہا ہے، تو کیا مستقبل میں کوئی بڑا بحران جو ہے وہ جنم لے سکتا ہے؟ دیکھیے مستقبل میں بڑا بحران جنم لینے کی تو یہی بات مجھے اسی طرح کی لگی کہ آپ کہیں کہ اگلی دفعہ مارا تو لڑائی ہو جائے گی. بھئی بحران تو آلریڈی ایگزسٹ کرتا ہے، مستقبل میں کون سا بحران آنا ہے؟ یہی والے بحران جو ہیں وہ ڈیپر ہو جائیں گے. گزارش یہ ہے کہ ہم اس بارے میں بہت عرصے سے بحث کر رہے ہیں. اس بات کا اب تقریباً ادراک ہو جانا چاہیے کہ پاکستان کے جو روایتی سیاسی ایسچلونز ہیں ان کے پاس ہماری معیشت کے پرابلمز کا سلوشن نہیں ہے. کچھ لوگوں کا اس بات کو یقین کرنے سے وہ ابھی بھی انکار کر رہے ہیں. کچھ لوگوں کا اسحاق ڈار صاحب کو، سپورٹرز کو، لوگوں کو کچھ دیکھ لیں تو ان کو لگتا ہے کہ نہیں ابھی بھی اگر ان کو موقع دیا جائے، یا وہ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ اگر موقع دیا جائے تو جو رہی صحیح کسر ہے اکانومی کو ٹھیک کرنے میں وہ اس کو بھی پورا کر دیں گے. اس وقت بھی پاکستان، جہاں پہ بیشتر پاکستان اس وقت ایک میچ دیکھ رہا ہے، انڈیا پاکستان کا میچ دیکھ رہا ہے، جو چند لوگ سیاست کے اندر اس طرح کا انٹرسٹ رکھتے ہیں کہ وہ ہمیں اس وقت فالو کر رہے ہیں، بات سن رہے ہیں، تو میرا خیال ہے میں ان سب کی نمائندگی کرتا ہوں جب میں یہ کہوں کہ یہ بھرم اگر اسی کے پیچھے پاکستان کو اس طرح لنگر کروایا جا رہا ہے کہ نہیں چند لوگ ہیں جن کے پاس واقعی اگر وہ واپس آ گئے تو ان کے پاس سلوشن ہوگا، تو میں ایک استدعا کرتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کو وزیر اعظم بنا دیں، آصف علی زرداری صاحب کو صدر بنا دیں، دونوں کی مشاورت سے ایک آپ وزیر خزانہ لگائیں، اور 6 مہینے بعد اگر پاکستان اوپر چلا گیا ہوا ہم سب اپنے دلوں کے وزیر اعظم کو اور ان کے ساتھ سپورٹرز کو سلام کریں گے، اور اگر نہیں گیا ہوا تو اس کو 6 مہینے بعد اس مسئلے کو ختم کریں. پھر کچھ نئے لوگوں سے مشورے لیں، ایسے لوگوں سے مشورے لیں جنہوں نے آج تک مشورہ پہلے کبھی نہیں دیا، شاید وہ کوئی مناسب بات کر لیں. جب تک آپ انہی لوگوں سے، جی صاحب جو اسحاق ڈار صاحب نے جو بات کی ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے. جی بالکل اس پر بھی ہم بات کریں گے. میں ایک گزارش آپ کی اگر آپ پوری کرنے دینا تو مناسب ہو جائے گا کہ انٹرم گورنمنٹ کے اندر بھی وہی لوگ ہیں نا جو ماضی کے اندر بھی گورنمنٹ کو ایڈوائس دیتے رہے ہیں. انٹرم گورنمنٹ کے اندر ہم نے کوئی ایکسٹراڈنری لوگ اس طرح کے تو نہیں فٹ کیا نا، یہ وہی لوگ ہیں جو پہلے اس پارٹی میں تھے، اس پارٹی میں تھے، پہلے بھی مشورہ دیتے رہے تھے. بھائی جو 1985 کا ایک پولیٹیکل پروجیکٹ تھا جس میں بہت سے لوگ کریٹ ہوئے، اس نے کبھی بھی ڈیلیور نہیں کیا. آپ کیوں چاہ رہے ہیں کہ وہ انٹرم سیٹ اپ کے نیچے رہ کے تو اگلے 10 دن میں، اگلے 10 مہینے میں ایسا ٹرن اراؤنڈ کر دے جو پچھلے 45 سال نہیں کر سکا؟ جی ٹھیک ہے. عادل صاحب آپ کی جانب آؤں گی. جس طرح سے آپ مرکز میں بیٹھے ہیں، کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں؟ نگران حکومت کو اضافی اختیارات بھی دیے گئے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب نگران حکومت کے پاس آپشنز کیا ہیں؟ کیا معاشی اصلاحات کر پائے گی نگران حکومت؟ دیکھیں کچھ ایسے کام ہیں جو یہ نگران حکومت ہی کر سکتی ہے، وہ منتخب نمائندے نہیں کر سکتے. وہ پاپولر فیصلے کرتے ہیں. جب وہ پاپولر فیصلوں کا نتیجہ آج یہ ہے کہ ہماری سٹیل مل جو 1 کلو بھی سٹیل پیدا نہیں کرتی لیکن 50,000 ملازمین کو اور اس کے ذیلی اداروں کے ملازمین کو پال رہی ہے. ہمارے جو پی آئی اے جو دنیا کے کسی بڑی ڈیسٹینیشن پہ نہیں جاتا اور اس میں جو ایئر کرافٹ اور جو سٹاف کی ریشو ہے وہ دنیا میں سب سے زیادہ ہے، جس کو کوئی مفت لینے کو تیار نہیں، کیونکہ مفت بھی لے گا تو اس کے جو ذمہ قرضے ہیں وہ اس کو ادا کرنے پڑیں گے. یہ انہی پاپولر فیصلوں کی وجہ سے ہم اس نہج پہ ہیں. اس کے علاوہ پاکستان ریلویز جو ہے دنیا میں ریلوے کا نظام جس طرح بڑے بڑے ممالک یہ افورڈ نہیں کر سکتے، یعنی حکومتیں، ہماری حکومت جو کام کر رہی ہے وہ دنیا کے ترقی یافتہ ممالک جو ہیں ان کی حکومتوں نے ہاتھ کڑے کر دیے، پرائیویٹائز کر دیا. یہ جو بجلی کا نظام ہے اگر حکومت چلائے گی تو اسی طرح چلے گا.
تو ایسے میں جب آپ پرائیویٹائز کرنے جائیں گے تو آگے سے پھر آپ اس میں سیاست میں پڑ جائیں گے، مقبول فیصلوں کے چکر میں پڑ جائیں گے، اس کا نتیجہ پھر یہی نکلے گا۔ نگران حکومت کے پاس جو اختیارات ہیں واقعی ان کو پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے اختیارات دیے گئے، ان کو بہت سے معاہدے کرنے کے حوالے سے اختیار دیے گئے، تو ان کے پاس یہ جو چند مہینے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ملک کے لیے تلخ فیصلے کرنے ہوں گے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک جانب آپ کی شرافیہ جو ہے وہ عیاشی پہ عیاشی کر رہی ہو، آپ کے کچھ ادارے کچھ ادارے جو ہیں آپ کے کچھ ادارے جو ہیں وہ ان میں بیٹھے لوگ ان کی نالائکیاں اور عیاشیاں جاری ہوں، آپ کے ادارے جو ہیں وہ بلیڈ کر رہے ہوں، جو ٹیکس آپ اکٹھا کرتے ہیں جیسے تیسے کر کے چند لوگوں سے 24 کروڑ کی 25 کروڑ کی آبادی میں وہ وہاں بلیڈ کر رہا ہو، تو آپ کہیں کہ حالات بدل جائیں، آپ کہیں کہ عوام کو ریلیف کب ملے گا، آپ کہیں کہ ریفارمز ہو جائیں گی، ایسے ہو نہیں سکتا۔ ایک تو جو سفید ہاتھی ہیں ان سے جان چھڑانا ہوگی، ان اداروں کو پرائیویٹائز کرنا ہوگا، آپ کو اب جو ہم اس گرداب میں پھنس چکے ہیں اس سے نکلنے کے لیے اوور نائٹ تو کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن اب اس میں یہ مشکل وقت کو جیسے تیسے گزارنا ہوگا، اور یہ مشکل وقت جو ہے اس کو جیسے تیسے گزارنے کے لیے اور تلخ فیصلے کر کے ہمیں آگے بڑھنا ہوگا۔ اب اوور نائٹ تو کچھ ہو نہیں سکتا۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نگران حکومت کے پاس کوئی ایسی جادو کی چھڑی ہے، یا ایون میاں نواز شریف صاحب آ جائیں یا زرداری صاحب آ جائیں یا کوئی اور آ جائے اور وہ چھڑی گھمائے گا تو حالات بدل جائیں گے، ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ جو ہم نے یہ فیصلے کیے جن کی وجہ سے آج ہمیں یہ سب کچھ بھگتنا پڑ رہا ہے، اس کے بعد اب بڑے تلخ فیصلوں کی ضرورت ہے۔ انڈیا آل آؤٹ ہو گیا۔ جی بالکل حسن صاحب آپ کی جانب آؤں گی، جو دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا آل آؤٹ ہو گیا۔ جی بالکل۔ اب جیسے آپ کو کامنٹ آ چکا ہے، حسن صاحب آپ کیا دیکھ رہے ہیں، اب کون سے ایسے سیکٹرز ہیں جن پر ٹیکس لگائے بغیر اب گزارا مشکل ہے؟ دیکھیں، ایکسپورٹرز پر لگائیں، ریٹیلرز پر لگائیں، اور جو سبسڈی لیتے ہیں ان پر ٹیکسز لگائیں، کسی کو نظر انداز تو نہیں کیا جا سکتا۔ جی ہمیں متعدد دفعہ جب بجٹ آیا، بجٹ کے بعد سے اب تک معاشی ایکسپرٹ ایک چیز کی نشاندہی کرتے چلے آ رہے ہیں کہ کہاں پر ہمیں جو ہے وہ کام کرنے کی ضرورت ہے اور کہاں پر ہمیں کام نہیں کرنے کی ضرورت۔ جی وہ ہر چیز کی نشاندہی کر رہے ہیں، لیکن بدقسمتی سے جو حکومت تھی ان کا کام تو یہ نہیں تھا کہ عوام کو ریلیف دے۔ انہوں نے بدترین حالات میں، بدترین دور میں انہوں نے اپنے مقاصد کو سامنے رکھا، جس کی وجہ سے آج یہ سچویشن بن گئی ہے۔ اور آج عوام کراچی سے خیبر تک سڑکوں پر ہے، احتجاجی مظاہرے دھرنے دے رہے ہیں۔ کیوں احتجاجی مظاہرے کر رہے ہیں؟ کیونکہ عوام رل گئی، ان کو ریلیف نہیں مل رہا۔ ریلیف نہیں ملے گا تو وہ انتشار کی طرف چلتے چلے جائیں گے، پھر سول نافرمانی کی تحریک جو ہے وہ ابھر سکتی ہے۔ حقیقی انتشار کی طرف حالات جاتے دکھائی دے رہے ہیں۔ اور یہاں پر نگران حکومت نے ابھی تک اگر وہ بتا رہے ہیں کہ وہ میٹنگز کر رہے ہیں، کوئی پلاننگ کی تیاری کی جا رہی ہے، کوئی ایسی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے کہ جس میں پوزیٹیو اثرات سامنے آ سکتے ہیں، تو وہ پبلک میں آ کر بتائیں کہ ہم کیا فیصلے کر رہے ہیں، کون سی اجلاس ہو رہے ہیں، کون سی جو ہے وہ ڈسکشن چل رہی ہے۔ عوام کو، جو ہم پہلے بات بھی کر رہا تھا اور میں اکثر بات کر رہا ہوں کہ عوام کو بے یقینی اور مایوسی سے نکالنے کے لیے نگران حکومت کی ذمہ داری ہے، کیونکہ حالات اس سچویشن پر پہنچ گئے۔ اگر وہ پلان سامنے نہیں لے کر آئیں گے، حقائق کو سامنے نہیں رکھیں گے عوام کے، تو پھر مزید جو ہے وہ حالات خراب ہوں گے۔ اب انہوں نے کل جو ایک اچھا فیصلہ لیا ہے، جسے میں سمجھ رہا ہوں کہ حکومتی سطح پر جو معاہدوں کے حوالے سے جو مذاکراتی کمیٹی ایک تشکیل دی گئی ہے، اور اسے وزیر خزانہ، اس جو سب کیبنٹ کمیٹی ہے اس کی سربراہ ہوں گی، جس میں بین الحکومتی کمرشل ٹرانزیکشن کے حوالے سے معاملات کا جائزہ لے گی کہ آپ نے معاہدے کیسے کرنے ہیں، ٹرانزیکشن کے حوالے سے جو ہے وہ اس پر مانیٹرنگ کر سکے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو ٹی او آرز بھی طے کیے گئے ہیں کمرشل ٹرانزیکشن پر، جو ہے وہ سختی سے عمل درآمد کے حوالے سے مانیٹرنگ کرے گی، اور دیگر ممالک سے جو پاکستان میں سرمایہ کاری کے حوالے سے اقدامات کرنے ہیں اس پر بھی جو ہے وہ بھی ان کے ٹی او آرز میں شامل ہیں۔ تو یہ چیزیں ان کو چاہیے آ کر کم از کم عوام کو بتائیں، ورنہ حالات جو ہیں وہ مزید بگڑتے چلے جائیں گے۔ اور مجھے یہ لگ رہا ہے یہ ڈاکومنٹس دیکھتے ہوئے
یہ ڈاکومنٹس کی بنیاد پر یہ میں بتا سکتا ہوں کہ آئندہ 2 سال تک تو حالات ان کے کنٹرول میں ہوتے دکھائی نہیں دے رہے. مجھے لگتا ہے کہ حالات کم از کم 1.5 سے 2 سال جو ہے وہ بہت بڑے چیلنجز کا عوام کو سامنا کرنا پڑے گا, اور اس کے لیے سیاستدان جو پہلے بات کرتے ہیں کہ شاید ہم نے گزشتہ 15-16 ماہ میں بہت بڑے جو ہے وہ فیصلے لے لیے, بہت بڑے اقدامات کر لیے, حقیقت میں تو ایسا کچھ چیز سامنے نہیں آئی. حقیقت میں تو وہی کام کیا جو آج عوام سامنے دکھائی دے رہی ہے. یہ پرفارمنس ہے 15-16 ماہ کی پرفارمنس جو آج عوام سڑکوں پر نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے سعد صاحب, آپ کی جانب آؤں گی. جس طرح سے انوار الحق کاکڑ صاحب ایک طفل تسلیاں دے رہے ہیں, کیا لگتا ہے آپ کو کہ واقعی وہ کوئی اقدامات کر پائیں گے عوام کے لیے, کوئی عوام کو کوئی ریلیف ملے گی؟ جس طرح سے اشیاء خورنوش کی قیمتیں جو ہیں وہ آسمان سے باتیں کر رہی ہیں, دیکھ رہے ہیں آپ کو کوئی ریلیف ملے گا؟ دیکھیے میں تو تھوڑا سا حیرت زدہ ہوں یہ حسن صاحب کی بات سن کے, کیونکہ آج یہ کرکٹ کی وجہ سے اس طرح خبریں فالو نہیں ہو سکی. مجھے اسکرین پہ دیکھ کے لگا کہ عوام تو اپنے دلوں کے وزیر اعظم کو واپس بلانے کے لیے کوئی جشن کے لیے اکٹھی ہوئی ہے. اگر یہ بات درست نہیں تو میرا خیال ہے کہ ایسی عوام کو آڑے ہاتھوں لینا چاہیے اور سبق ان کو سکھانا چاہیے اس طرح کی بات پہ کہ کیا وجہ ہے کہ ہم اتنی جد و جہد سب مل کے کر رہے ہیں دلوں کے وزیر اعظم کو واپس لانے کے لیے, اس سیٹ اپ کو واپس اس ڈائریکشن میں دھکیلنے کے لیے جو 1990 کی ڈائریکشن تھی. تو کیوں اس پہ سیلیبریٹ نہیں ہو رہا؟ اگر وہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے, اگر وہ سیلیبریٹ نہیں کر رہے تو اس طرح کے شرپند عناصر کو ہمیں آڑے ہاتھوں لینا چاہیے. جی ٹھیک ہے سعد صاحب. عادل صاحب آپ کی جانب آؤں گی, کیا دیکھ رہے ہیں جس طرح سے عوام پر انڈائریکٹ جو ہے ٹیکسز کی بھرمار ہے, کیا واقعی قومی خزانے میں یہ جمع ہو رہا ہے یا اس پہ کوئی چیک اینڈ بیلنس بھی ہے؟ ہمارے ملک کا مسئلہ یہ ہے کہ جو ہمارا جو سسٹم ہے یہ ناانصافی پر مبنی ہے. یعنی جو ٹیکس نہیں دے رہا اس سے پوچھا ہی نہیں جا رہا, جو ٹیکس دے رہا ہے وہ اس پر مزید ٹیکسز لگائے جا رہے ہیں. جو بجلی چوری کر رہا ہے اس پہ کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا, جو بجلی کے بل دے رہا ہے اس کے لیے بجلی اور مہنگی کی جا رہی ہے اور ٹیکسز لگائے جا رہے ہیں. اس طرح سے سسٹم چل نہیں سکتا. ہمیں دیکھیں یہ جو ہم سوال کرتے ہیں نا کہ جی ہم ٹیکس دیتے ہیں, وہ لگتا کہاں پر ہے؟ دیتے کون ہے؟ سیلریڈ کلاس ٹیکس دے رہی ہے, اور اس کا یعنی اگر آپ ریشو نکالیں کہ یہ 25 کروڑ کی آبادی میں یہ چند لاکھ افراد جو ٹیکس دے رہے ہیں, یہ چند لاکھ افراد یہ پورے 25 کروڑ کی آبادی کو پال رہے ہیں. ابھی بھی میں سمجھتا ہوں یہ جو ملک چل رہا ہے یہ بہت بڑی بات ہے کہ اس طرح سے یہ ملک چل رہا ہے. تو ہمیں ٹیکس نیٹ بڑھانے کا, ہم یہ تو بات جنرل سی کر دیتے ہیں کہ ٹیکس نیٹ بڑھانا ہوگا, لیکن اس کے حوالے سے جو مجھے چیز ایک نظر آتی ہے کہ آٹومیشن کے بغیر ہم ایسا نہیں کر سکتے. یعنی اس میں جتنا ہم ہیومن انٹریکشن کم کریں گے اتنی ٹرانسپیرنسی زیادہ ہوگی. ترقی یافتہ ممالک کی جو مثالیں ہم دیکھتے ہیں وہاں آٹومیشن اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ اور سسٹمز ایسے بن چکے ہیں کہ ٹیکس ایویژن وہاں پر آسان کام اب نہیں رہا. تو یہی پاکستان میں بھی کرنا ہوگا, ٹیکس نیٹ کو بڑھانا ہوگا. باقی جو آپ کا سوال تھا کہ یہ ٹیکس ہوتا کہاں ہے, ٹیکس ہوتا ہی بتائیے. جی جی عدیل صاحب یہ بتائیے کہ یہ سسٹم بنانے کی ذمہ داری ان لوگوں کی ہے, ان لیجسلیٹرز کی ہے, ان ایگزیکٹوز کی ہے جن کا ٹیکس پکڑنے کے لیے سسٹم بنایا جائے گا؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. اور یہ ان کے یعنی یہ جن لیجسلیٹرز نے یہ سب کچھ کرنا ہے اور ان کو ٹیکس دینا پڑے گا, ان کو ٹیکس دینا پڑے گا, ان کے فائنینسرز کو ٹیکس دینا پڑے گا. یہی تو مسئلہ ہے. تو کیوں بنے, لیکن کسی کو تو یہ کام کرنا پڑے گا. اس میں کسی کو تو یہ کام کرنا پڑے گا. اس کو ریاست میں باتیں نہ کریں. جی دیکھیں اس میں اگر اب میں آپ کو بتاؤں سعد صاحب, اب ہم اس سٹیج پہ آ چکے ہیں, وہ جو آپ سے سوال بھی کیا گیا کہ وہ آگے بحرانی کیفیت ہے, تو آپ نے کہا کہ یہی بحران ہے. یہ جس نہج پہ ہم پہنچ چکے ہیں وہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. اب یا آپ مقبول فیصلے کر لیں, اپنی سیاست بچا لیں, یا اب آپ ملک بچا لیں. تو ملک بچانے کے لیے آپ کو اب وہ تلخ فیصلے کرنے ہوں گے, اور نگران حکومت اب یہ کر سکتی ہے. ملک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسی نگران حکومت ہے جو ماضی کی نسبت با اختیار ہے, ریاستی سپورٹ ہے ان کے ساتھ.
تو یہ ایسے سسٹمز اگر بنا جائیں جو آنے والی جو گورنمنٹ ہے اس کے لیے پھر اتنا آسان نہیں ہوگا کہ اس کو وہ ختم کر سکے. ٹھیک ہے, بالکل نگران حکومت کو کچھ سخت فیصلے کرنے ہوں گے. بالکل مجھے جی سعد صاحب. جی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حیرت ہے کہ ہم روز بیٹھ کے اپنی میڈیا چینلز کے اوپر بیٹھ کے جب منطق سے بات کرتے ہیں تو وہ منطق یہ نکلتا ہے کہ جن لوگوں نے یہاں تک پہنچایا سیاسی فیصلے کر کے, کیونکہ ہم سب اگری کرتے ہیں 2 4 5 سال کا مسئلہ نہیں ہے, 20 25 سال کا مسئلہ ہے کم از کم, جن سیاستدانوں نے یہاں تک پہنچایا, ہم تمام سسٹم کو ایسے ری سٹرکچر کر کے کوشش کر رہے ہیں کہ وہ واپس آ کے اس کو ٹھیک کر دیں. اس سے زیادہ عقل مندانہ مشورہ میں نے کبھی نہیں سنا. جی ٹھیک ہے, سعد صاحب آپ کا کامنٹ آ چکا ہے اور ناظرین مجھے بریک کی جانب بڑھنا ہے, تو بریک کے بعد آئیں گے اور بات کریں گے. سابق وزیر خزانہ کی جانب سے کچھ دعوے بھی کیے گئے, کچھ مشورے بھی دیے گئے نگران حکومت کو, مشورے کیسی پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, اور بات کریں گے سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی جانب سے دعویٰ کیا گیا کہ پاکستان کے ڈیفالٹ کا خطرہ ختم ہو چکا ہے. نگران حکومت تمام پالیسیوں کو لے کر چلے گی تو ملک بہتر ہوگا, اور مزید بھی ان کی جانب سے کہا گیا کہ ہم نے بروقت تمام ادائیگیاں کی اور 4 سال میں جو تباہی کی گئی ہے 1 سال میں ٹھیک نہیں ہو سکتی تھی. مزید بھی انہوں نے کہا کہ ہم نے 2017 میں اقتدار چھوڑا تو دنیا پاکستان کی تعریف کر رہی تھی, ہم 24ویں معیشت بن گئے تھے. ان کی جانب سے یہ گفتگو کی گئی ہے. سعد صاحب آپ کی جانب آؤں گی, جس طرح سے اسحاق ڈار صاحب یہ دعویٰ کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے کہ نگران حکومت کو جو پالیسی ہیں وہ جاری رکھنے کا انہوں نے مشورہ بھی دیا ہے, کتنا آپ کو درست لگتا ہے یہ؟ دیکھیے, میں بصد احترام اور مجھے یقین ہے کہ اس ملک میں بہت سے لوگ ہوں گے جو اسحاق ڈار صاحب کی بڑی عزت کرتے ہیں, لیکن میں اپنی بارے میں ضرور یہ اتنی سی بات کروں کہ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں. میرا نہیں خیال کہ اسحاق ڈار صاحب نے پاکستان کے ساتھ اچھا کیا ہے. میرا نہیں خیال کہ انہوں نے ماضی میں پاکستان کے ساتھ اچھا کیا تھا. میرا نہیں خیال کہ انہوں نے اب کیا ہے. انٹرنیشنل اکنامک ہٹمن کی جو کتابیں لکھی ہوئی ہیں ان میں ان کا تذکرہ شامل ہے. وہ خود ایفیڈیوٹ سبمٹ کر چکے ہیں سپریم کورٹ کے اندر منی لانڈرنگ ٹائپ چیزوں کا. ابھی آپ نے دیکھا کہ جب وہ وزیر خزانہ ہیں تو پاکستان کے اندر ہیں, وزیر خزانہ کی پوسٹ ختم ہونے سے 1 دن پہلے سرکاری جہاز میں بیٹھ کے وہ ملک سے باہر چلے جاتے ہیں. ایسے کسی شخص کا, جن کی میں بصد احترام گزارش کروں, مجھے یقین ہے کہ اور لوگ شاید میرے سے ڈس ایگری کریں گے, لیکن جن کی میں ایک بیس لائن رسپیکٹ نہیں کرتا, میرا نہیں خیال کہ وہ اس ملک کے ساتھ مفلس ہیں اس طرح جس طرح ان کی پوسٹ کے اندر ان کو ہونا چاہیے تھا. میں ان کی باتوں پہ تبصرہ کرنے سے قاصر ہوں. میرا خیال میں پاکستان کی اکنامک ریوائول کے اندر بہت سے لوگوں کی آواز ہونی چاہیے. ہمیں اپنے ینگ لوگوں سے پوچھنا چاہیے, اکنامک پروفیسر سے پوچھنا چاہیے, انٹرنیشنل پاکستان کے اکنامک ایکسپرٹس مختلف یونیورسٹیز میں پڑھا رہے ہیں ان سے پوچھنا چاہیے, ڈاکٹر شمشاد اختر جیسے لوگوں سے شاید پوچھنا چاہیے. لیکن ایک شخص جس سے مہربانی کر کے ہمیں کوئی بات اکانومی کے بارے میں مزید نہیں پوچھنی چاہیے, وہ اسحاق ڈار صاحب ہیں. بلکہ میں یہ بات کروں کہ اقبال نے کہا کہ ان کی جو بڑی مشہور نظم ہے کہ مجنون شہر چھوڑا ہے تو صحرا بھی چھوڑ دے, اس میں وہ کہتے ہیں کہ واعظ ثبوت لائے جو میں کے جواز میں, تو اقبال کو یہ ضد ہے کہ پینا بھی چھوڑ دے. اگر اسحاق ڈار صاحب کوئی مشورہ دے رہے ہیں اچھا بھی ہو تو میں اس وجہ سے نہیں کرنا چاہتا اس کو فالو کیونکہ اسحاق ڈار صاحب وہ مشورہ دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, عبدل صاحب آپ کی جانب آؤ گے. جس طرح سے جماعت اسلامی کی جانب سے آج ہڑتال کی گئی ہے, پرامن احتجاج ریکارڈ کروایا گیا ہے اور ایک گملہ تک نہیں ٹوٹا, کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ جی یہی ایک بہترین طریقہ ہے. آپ کو احتجاج سے کوئی نہیں روکتا, آپ اپنے حقوق کے لیے اس بہترین طریقے سے اپنا میسج دے سکتے ہیں جس میں کوئی توڑ پھوڑ نہیں ہوئی, جس میں کوئی شر پسندی نہیں ہوئی, جس میں جماعت اسلامی نے کسی ایجنڈے پہ کام نہیں کیا. ایک حق ہے, تاجروں کا ایک حق ہے, کسی بھی سیاسی جماعت کا ایک حق ہے, پاکستان کے شہریوں کا یہ حق ہے کہ وہ اپنے حقوق کے لیے احتجاج کریں. اور احتجاج کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ بغیر کسی توڑ پھوڑ, بغیر کسی شرپسندی, بغیر کسی کے ایجنڈے پر چلتے ہوئے آپ اپنا میسج دیں
اور جس طرح سے جماعت اسلامی نے ہڑتال کی کال دی اور آج ہم نے دیکھا کہ پرامن طریقے سے ہڑتال ہوئی، جو اقتدار کے ایوانوں میں میسج بھی گیا اور کوئی انتشار نہیں ہوا، لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ ماضی میں اس طرح کے مواقع پر ان ہڑتالوں کے پیچھے بہت سے ایجنڈے دیکھنے کو پھر ملتے ہیں، پھر بہت توڑ پھوڑ ہوتی ہے، ملک کو جس طرح بند کیا جاتا ہے وہ نہیں ہوا۔ اور ہمیشہ کی طرح اس مرتبہ بھی جماعت اسلامی نے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک میں اگر حقیقی کوئی جمہوری جماعت ہے تو وہ تو جماعت اسلامی نظر آتی ہے، بالکل، کہ جس طرح سے اس میں لیڈرشپ سامنے آتی ہے، جس طرح سے اس میں گراس روٹ لیول تک لوگوں کا چناؤ کیا جاتا ہے، جس طرح وہاں پر کوالیفیکیشنز اور ڈسکوالیفیکیشنز ہیں، تو اس کا نتیجہ پھر ایسے ہی نکلتا ہے۔ اور ہم نے دیکھا کہ جو عوامی ایشوز پر، یعنی اسلام آباد کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ عوامی ایشوز پر جماعت اسلامی جس طرح سے ریئیکٹ کرتی ہے یا کوئی ہڑتال پہ جاتی ہے یا کوئی ان کا کوئی جلسہ ہوتا ہے، وہ بڑے پرامن طریقے سے ہوتا ہے، اور دیگر جماعتوں کو بھی اس کی تقلید کرنی چاہیے، اسی طرح اس کو فالو کرنا چاہیے۔ اور ہم نے دیکھا کہ اس ہڑتال میں ان کے طریقہ کار یہی طریقہ ہونا چاہیے، پرامن احتجاج ہونا چاہیے۔ بالکل عادل صاحب، آپ کا کامنٹ آ چکا ہے، اور جس طرح سے جماعت اسلامی کی جانب سے آج ذمہ داری کا مظاہرہ کیا گیا ہے، پرامن احتجاج ریکارڈ کیا گیا، یقیناً یہ خوش آئند ہے اور یہ ہم سب کی ذمہ داری بھی ہے، ریاست کی حفاظت بھی کی جائے۔ تو اس کے ساتھ ہی مجھے بریک لینی ہے، اسی پر مزید بات کریں گے ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ حسن صاحب، آپ کی جانب آؤں گی، جس طرح سے جماعت اسلامی کی جانب سے ہمیشہ دیکھا گیا ایک روایت قائم کی جاتی ہے اور یہ ایک پرامن احتجاج، ایک مثال جو قائم کی گئی، ماضی بھی ہم نے دیکھا بہت سے احتجاج ہوتے رہے ہیں اور جب کہ ریاست کو نقصان پہنچانے کی بھی کوشش کی جاتی رہی ہے، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، مہنگائی کے خلاف تو ہر دور میں احتجاج ہوتے رہے، اور جو سیاسی جماعتیں تھیں، ان کے لیڈران تھے، وہی اپنے کارکنوں کو، رہنماؤں کو اشتعال کی طرف جو ہے وہ راغب کرتے تھے۔ لیکن جماعت اسلامی یہ واحد جماعت میں نے دیکھی ہے، احتجاجی مظاہرہ ہو، دھرنا ہو، وہ قانون کی پاسداری تو ضرور کرتی ہے۔ اور آج انہوں نے ایک اور مثال رقم کی اور انہوں نے بتایا کہ جو جتنے بل ہیں، مہنگائی عروج پہ ہے، بچے بھوکے ننگے ہیں، بے روزگاری کی انتہا ہے، انہوں نے ایک ڈسپلن میں رہتے ہوئے احتجاج ریکارڈ کروایا، کوئی توڑ پھوڑ نہیں کی، کوئی انہوں نے درخت نہیں توڑے، گملے نہیں توڑے، تارے نہیں ٹوٹی، راستے بلاک نہیں کیے، کہیں پر احتجاجی مظاہروں میں ایسے عوام کی طرف سے جو ہے وہ احتجاج نہیں ریکارڈ کروایا گیا کہ یہ احتجاج کر رہے ہیں، ہمیں راستوں میں فلاں، کسی کوئی ایمبولینس نہیں روکی گئی۔ یہی جمہوری ممالکوں میں، یہی جمہوری ملکوں میں روایت ہونی چاہیے اور ہوتی ہے، اور ہمیں بھی اندازہ ہے کہ یہی روایت ہے۔ لیکن اب اس کا جو اثرات ہیں، یہ آپ اس چیز سے اندازہ کر لیں کہ عوام میں ابھی بھی برداشت ہے، برداشت کا لیول ہے کہ وہ کوئی توڑ پھوڑ نہیں کر رہی، اور وہ جماعت اسلامی کے چھتری تلے آج یہ احتجاجی مظاہرہ، یہ احتجاج ہوا ہے، ریکارڈ کروایا گیا ہے۔ اب اس پر حکمرانوں کو یہ سوچنا چاہیے، جو اقتدار میں موجود ہیں حکمران، ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ بر وقت آئیں، جو بھی پلان بنا رہے ہیں وہ اس سے عوام کو آگاہ کریں، معاشی ایکسپرٹ سے ملیں، عوام کو اعتماد ملے، مایوسی اور بے یقینی کی فضا ختم کریں، ورنہ اگر خدا نہ خواستہ یہ ان کے جو قوت برداشت ہے وہ ختم ہوتی چلی گئی، پھر یہ حالات جو ہے وہ انتشار کی طرف بڑھ سکتا ہے۔ بالکل سعد صاحب، آپ کی جانب آؤ گی، کیسے دیکھتے ہیں جماعت اسلامی کے اس طرز عمل کو جو کہ ہمارے سب کے لیے مشعل راہ بھی ہے، اور دوسری جماعتوں کو اس سے کیا سبق سیکھنا چاہیے؟ دیکھیے، اس کے اندر تو کوئی دو رائے نہیں کہ جو جماعت اسلامی کا احتجاج ہے ابھی بھی اور ماضی میں بھی، وہ اسی طرح ایک منظم اور پیسفل ہمیشہ رہا۔ لیکن میں بصد احترام گزارش کروں کہ ہمیں اس کو سیاسی پارٹیز کے اندر تقسیم شاید نہیں کرنا چاہیے۔ سیاسی پارٹیز تمام کا دامن اس میں کالا ہے۔ ہمیں اس کو اگر مناسب ہو تو ہم کہیں کہ خواہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو، کوئی بھی گروہ ہو، کوئی پولیٹیکل پارٹی نہ ہو، لوگ ہوں جو احتجاج کر کے اپنے بلوں کا، مہنگائی کا، دیگر چیزوں کا پروٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں، ان سب کے لیے آئین پاکستان میں ایک حدود طے کر دی گئی ہیں جس میں آپ ریاستی املاک کو، لوگوں کو، پرائیویٹ پراپرٹی کو، کنوینئنس کو، مورالٹی کو آپ نقصان نہیں پہنچاتے۔ اس آئین کو اگر ہم
implement کر دیں اور پروٹیسٹس کو جج کریں کہ کون سی آئینی تھی کون سی غیر آئینی ٹھیک ہے تھی سعد صاحب، بالکل۔ rather than کہ کس پولیٹیکل پارٹی نے کیا کیا، میرا خیال ہے زیادہ مناسب ہوگا۔ ٹھیک ہے، مناسب ہوگا، بالکل۔ پروگرام کا وقت بھی ختم ہوا چاہتا ہے ناظرین، اور یقیناً احتجاج کرنا ہر انسان کا حق بھی ہے اور ہر فرد کی ذمہ داری بھی ہے، خاص طور پر ریاست کے ریٹ کو چیلنج نہ کیا جائے۔ یہ پیارا ملک آپ کا اور ہمارا، یہ سب کا ہے، اس کی حفاظت کرنا ہم سب کی ذمہ داری بھی ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی، اللہ نے کے بعد۔